अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं। मालूमात बर वक्त पहुंचती है, हम बर वक्त देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिन में एक व्लॉग होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तीन तीन व्लॉग कर देते हैं। व्लॉग करने का मकसद ये होता है जो मालूमात आती हैं या उस पर तबसरा होता है वो करें, और मालूमात जो उनसे ना वो शेयर हों। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मैंने व्लॉग्स देखे, मुनीर फारूक साहब का भी देखा, तलत हुसैन शाह साहब का भी देखा, और दीगर कुछ 4-5 देखे। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है उसमें। एक मालूमात जो मोर देन आप कह लें कि 50% तमाम व्लॉग्स की, मुनीर फारूक साहब की, वो ये होती हैं कि वो रद्दा रखते हैं या दीवार खड़ी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का खुदा है और उनकी मर्जी से सब कुछ चलता है। बाकी फिर वो एक आप कह लें कि इसमें थोड़ा मसाला डाल देते हैं। मसाला नहीं, बल्कि आप कह लें कि उसको नफ़ी कर देते हैं कि नहीं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की ज़ात का नाम नहीं लेते। मुस्तकबिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, और आज तक की सूरत हाल यही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो सिविल सुप्रीमेसी हो, लेकिन इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी ये है। देखें, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है जो वो बताते हैं। मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, और और इस सिनेरियो में वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की हमदर्द भी वही है। हालांकि ऐसा नहीं है, सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर पाकिस्तान की फौज ने इस वक्त में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने बहुत अच्छी जंग लड़ी है, जिसको मेरे जैसा भी बंदा बड़े सोच समझ के ये कहता है कि यानी ये बैटल नहीं थी, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये अपना एक महदूद जंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी जंग थी, लेकिन उसको महदूद रखा है बड़ी जबरदस्त तरीके से, और पूरी दुनिया के हक में और पाकिस्तान के हक में यही बेहतर था, तो उसको जंग माना जाएगा। यानी कि इंडिया जैसे मुल्क को बिल्कुल लिटा लिया था, गिरा लिया था उनको। उनकी टेक्नोलॉजी जो उनसी है ना, बिल्कुल फेल करके रख दी थी, उनके हर चीज के ऊपर काबू कर लिया था। उसके बाद कुटापा चढ़ना था। अगर ये कुटापा चढ़ते तो ये पूरा रीजन जो उनसे ना डिस्टर्ब हो जाता। इंडिया के हमने अगर टोटे टोटे करने हो, तो अगर ये सोच हो तो फिर कुछ और बात है। लेकिन क्या ये 10-20 साल के लिए ये खित्ता बिल्कुल एक और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं हो जाएगा? इससे भी ज्यादा लग जाएंगे। तो मेरे जैसा बंदा भी ये कहता है कि नहीं यार, माजी जो कुछ भी है, हाल जो कुछ भी है, जो इनके अमाल है, वो जो कुछ भी है, ये तो फील्ड मार्शल का जो अवार्ड मिला है ये भी बिल्कुल सही मिला है। और इसको जंग को जंग डिक्लेयर किया गया है, तो ये जंग कोई छोटी सी नहीं थी, बल्कि ये आप कह लें कि समंदर को कूजे में बंद किया गया। इतनी जबरदस्त जंग लड़ी है और बड़ा महदूद रखा गया। अदरवाइज तो पाकिस्तान ले दे जाता। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता इंडिया चढ़ दौड़ता, तो यही अमेरिका और यूरोप और सारे जो है ना, ये पाकिस्तान को कह रहे होते हैं कि क्यों किया था पहलगाम, सजा भुगतो और मारो इनको, जैसे फलस्तीन में हो रहा है। तो ये देखे ना, रवैये ये सबको पता है, ये दीवार पे लिखी हुई बात है। इस वक्त में सूरत हाल कुछ और है। अब मैं आपको बताता हूँ। मुनीर फारूक साहब बार बार बताते हैं जनाब वो इमरान खान साहब को ये डील है, वो डील है, फलाना। तो डेफिनेटली ये कहाँ से मालूमात लेते हैं? ये उन्हीं अफसरान के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, मैसेज में, राब्ते में, फोन में, जो भी है, ये इसी तरीके से हैं और मालूमात वही देते हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी भी मालूमात दी थी कि जब खान साहब किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वो बात सुनी भी जा रही होती है और देखी भी जा रही होती है। तो उसके बाद खान साहब की ना कमर भी टूटी भी जा रही है। आप समझे कि वो जो प्राइवेट मामला कर रहे होते हैं उसकी भी फिल्म बन रही होती। अगला तो बंदा डर गया ना कि यार 70 साल की उम्र में वो जो हरकतें कर रहा है 75 साल की। तो नहीं, मैं मजाक कर रहा था। इसको निकाल दें, इस प्रोग्राम को ना, इस हिस्से को आपने खुद ही फास्ट फॉरवर्ड कर देना। अच्छा, इन्होंने बताया, उसके बाद से देखिए खान साहब जो है ना डर गए हैं, कांप गए हैं। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये बात सिर्फ मैं आपको याद कराता हूँ, ये मालूमात है मेरी। इमरान खान साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे, और जब अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात चल रही थी, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिसंबर 2021 में गो हेड दे दिया गया था और ये सारे मामला तय हो गए थे, तो ये एहसान था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान को रेस्क्यू करता हूँ।
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے، اور جس کو لیڈ کر رہے تھے سولز. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کہ تاریخ لکھے گی اور یہ بات ثابت ہوگی. تو اس کے بعد میاں عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو چلے لگی لپٹی نہیں رکھتا، ٹھوک دیں گے ہم، اس کے نتائج جو مرضی ہو، نہیں جانا آپ نے پاکستان سے باہر. اور وجہ وہی تھی جو میں اس وقت بار بار لفظوں میں بتا رہا تھا. اور یہ آپ پروگرامز کو نا جا کر دیکھیں، اس وقت کے پروگرامز کھول کے دیکھیں. میں اسی وقت بتا رہا تھا جب وزیر اعظم پاکستان تھے عمران خان صاحب، کہ یہ ایک نئے مذہب کا اعلان کریں گے. یہ جیسے ہی جائیں گے تو ان کو پوری دنیا میں سنایا جائے گا کہ نئے، اور لاکھوں ان کے فالوورز ہیں. اندھے تقلید باجوہ ڈاکٹرائن نے جو اس ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ کہ عمران خان کو دیوتا بنایا. جو دنیا کا کوئی عیب ڈھونڈ لیں، کوئی عیب ڈھونڈ لیں، اور وہ عمران خان میں نہ ملے تو پھر آپ بات کریں. اتنا گندا اور غلیظ شخص ہے. اور اس کو کیا بنایا؟ نجات دہندہ. کون ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے نجات دہندہ، نعوذ باللہ. اور وہ جس طریقے سے کوٹ کے دماغ میں بھرا ہے نا، وہ گند اس وقت میں گلے پڑا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہوا، یہ پاکستان کے گلے پڑا ہوا. اسٹیبلشمنٹ اپنے گلے کا ہار بنا کے نا اور پھر یہ منیف فاروق جیسے صاحب جیسے اور طلعت حسین شاہ صاحب جیسے لوگ، جو بالکل میں ان کی ایمانداری پہ شک نہیں کرتا، لیکن ان کے ٹریپ ہونے پہ یقین ہے مجھے کہ وہ بھی ٹریپ ہوئے ہوئے. یہ پاکستان پہ حملہ آور ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور نہیں ہے عمران خان. تو ہاں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی 100 وجوہات ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی. خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. خان صاحب کو جو میری اطلاع سے 4-5 مہینے پہلے کیا، بلاگز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جولائی کے اندر، ہو سکتا ہے جولائی سے اگست ہو جائے، جولائی ہو جائے، ابھی اس مہینے میں ہو جائے، خان صاحب بیمار ہوں گے اور اس کا بہانہ بنا کے پھر ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن بنی گالا کیج کے اندر شفٹ کیا جائے گا. ان سے تمام سہولیات لے لی جائیں گی، ان سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی، ان کا طریقہ کار بدل دیا جائے گا. اور بنی گالا کو بڑے اچھے طریقے سے، کسی مناسب طریقے سے اس کو بالکل کور کیا جائے گا. بشرا بیگم ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، اور یہ عمران خان صاحب کی خواہش پر ہوگا. خان صاحب اس کے لیے ذہنی طور پر راضی ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میل ملاقات، پریس کانفرنسیں وغیرہ چل جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو یعنی کہ وہ جولائی سے اگست جا سکتا ہے، ستمبر جا سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر یہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ وہاں پہ جائیں گے اور محدود ہو جائیں گے، کوئی خبر نہیں ہوگی اندر کی باہر کی. اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ اگر وہ آگے ایک دفعہ سیاسی بات کریں گے، بے شک وہ خود سے کر دے، وہ دوبارہ ملاقات نہیں کر سکے گی. یہ طے ہوگا. علیمہ باجی ہوں یا عظمیٰ باجی ہوں یا ان کے کوئی رشتہ دار آئیں، آ کر ملیں اور وہ کسی سے کہہ دیں کہ یوں سے یوں اور یوں سے یوں، تو بس پھر وہ دوبارہ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ طے ہے. اور اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یعنی کہ اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ تھا کہ سارے معاملات طے کر کے ایک بہانہ بنا کے ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیں گے. ادروائز یہ باہر کیوں نہیں آئیں گے؟ اسی لیے نہیں آئیں گے کہ یہ فل ٹرائی ماریں گے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکل جاؤں. باہر نکل جائیں گے، ان کی تقلید کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں. اور یہ زہر پلایا باجوہ ڈاکٹرائن نے، جو کہ پاکستان کے گلے پڑا ہوا ہے اور حقیقت میں امت مسلمہ کے گلے پڑے ہوئے. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط ادھر سننا ہی نہیں. مطلب اس حد تک ان کا مفلوج ہو چکا ہوا دماغ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی گناہ کرے، جو مرضی کرے، ہم نے اس کی بات غلط کو سننا ہی نہیں ہے. وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ ہمارا دیوتا ہے، ہم نے اس کی پوجا کرنی ہے، اس کو ہم نے دینا ہے. جس سے ایک پیر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے وہ اپنے ایک کلٹ بناتا ہے اپنے ارد گرد، اور وہ بتاتا ہے کہ میں ہی تمہارا سب کچھ نظام چلا رہا ہوں اور میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے. اور یہ پاکستان، انڈیا کے اندر ہندو مسلمان ہر ٹائپ کے اس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں دیوتا. اس کا ایک بڑی شکل یہ جو بنائی گئی، دیکھ لیں کس طریقے نجات دہندہ ہے، یہ ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. نواز شریف بے ایمان ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، لیکن وہ جو نا اس ملک کو ریسکیو کرنے والا، حالانکہ سب سے زیادہ بربادی اس نے پھیلائی، پیسے کا لالچی، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والا. اور آج بھی اس کی صورتحال یہی ہے. اور اس کو بالکل ایک
جو اس کے اندر دماغ کے اندر جو خلیہ ہے نا جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ موت ہے. اس کو یہ صرف ایک کے جنازے میں شریک ہوگا وہ اپنے میں, ادروائز نہیں ہوگا. اس کی بہن مر جائے کوئی مر جائے یہ نہیں اس کی شکل دیکھے گا, مردے کی شکل نہیں دیکھے گا. اس کو خوف ہے, سائیکی ہے نا. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے نکل جائے. اور میں نام بھی نہیں لوں گا, اتنے مذاہب ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں, وہ بس اپنی ڈھولکی بجاتے رہتے ہیں, لیکن ان کے کیا ہے فالوورز 2-4 ہزار 5 ہزار 200 400 500, وہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, چندے کھاتے رہتے ہیں. یہ ان کا باپ ہے. ہم سے ایک جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہی, وہ کتنا یعنی کہ پھر وہ بات کہیں اور کی کہیں اور نکل جائے گی. یہ منیب فاروق صاحب جو ہے نا جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں نا ان کے میسیجز دیتے رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سب مل کے چل رہے ہیں, پاکستان کو ریسکیو کر رہے ہیں, سٹل ریسکیو کر رہے ہیں. ایک جنگ کی صورتحال سے پاکستان نکل گیا اس لیے کہ کمبینیشن تھی. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود نظام چلا لے گی تو اس سے بڑی خام خیالی کوئی نہیں ہے, یا وہ کسی کو موقع دے دے گی. احسان اس وقت میں پی ایم ایل این کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان کو ریسکیو کر رہی ہے. جتنی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کو جتنا نقصان پہنچایا نا, اور پھر اس کے بعد احسان کیا, پاکستان کو ریسکیو کیا. یہ احسان ہے پی ایم ایل این کا پاکستان کے اوپر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن یہ الفاظ نہیں بولیں گے. اگر وہ خود چلا سکتے ہیں, ان کو بہت اچھے طریقے سے اب اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم حکومت بنا بھی سکتے ہیں, گرا بھی سکتے ہیں, ہم حالات تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن ہم چلا نہیں سکتے. بنانا اور گرانا یہ ہمارے بس میں ہے, لیکن چلا نہیں سکتے. یہ اس چیز کا ان کو بہت اچھے طریقے سے اعتراف ہوا ہے. آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا فوکس اب اس جنگ کے بعد جو ہے نا اپنی اکانومی کے اوپر کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے مطلب ہم لوگوں نے بات کی, بہت سارے گروپس کے اندر یہ بات ہوئی کہ اب آئی ایس پی آر کو ایک دم پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیڈرشپ کو اب پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اندر کھانے کے, نہیں آپ جو ہے نا آگے معاملات کو اس ڈیسک کو سنبھالیں, تو پھر وہ آتے ہیں. ادروائز تو بڑے کارن کس کے یا پہلے بھی آنا شروع ہوئے تھے, وہ جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا کیا ہے کہ ہم خود جو ہے نا یہ اپنی رائے عامہ بنائیں گے, اپنا دفاع کریں گے. 4 پریس کانفرنس, تیسری پریس کانفرنس کی, چوتھی پھر جو ہے نا بڑا لمبا گیپ آیا. پھر وہ بالکل اکانومی, ہم اتنا ٹیکس جمع کراتے ہیں, یہ کراتے ہیں. لوگوں نے سوالات اٹھا دیے تھے کہ تمہیں کس نے لائسنس دی ہے کاروبار کرنے کا, تم تو دفاع کے معاملے کے. اس وقت میں کیا ہو رہا ہے, دفاع کے اوپر بات کر رہے ہیں, انفارمیشن اچھی دے رہے ہیں, بہترین طریقے سے چل رہے ہیں, اپنی حدود میں رہ رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ سویلینز کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کی اجازت سے یہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کمبینیشن ہے اور واقعی میں اجازت سے کر رہے ہیں, تو عزت پا رہے ہیں. خود چل کے دیکھیں گے. لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے مل کے اور یہ پرسپشن بنائیں گے تو آپ کے اوپر تنقید ہوگی, جیسے دروغ راٹھی پہ ہو رہی ہے ایسے ہی منیب فاروق صاحب پہ ہوگی. بالکل صحیح مطلب معلومات دیتے ہیں, بہت اچھی معلومات دیتے ہیں, لیکن پس پردہ کیا چل رہا ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے بتانا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.